جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 फरवरी है आज। 2 दिन रह गए हैं 8 फरवरी में, और 8 फरवरी को इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगी, ये आपने तय करना है। कैसे तय करना है? घर से निकलकर। अगर आप सारे घर से निकलकर वोट डालने चले गए, वोट डाल दिए, तो ये इलेक्शन 2024 होगा। और अगर आप घरों में बैठे रहे ये सोचकर कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, ये सोचकर कि जो नतीजा है वो तो पहले ही तय हो चुका है, ये सोचकर कि हमारी पार्टी, अगर आप तरीके इंसाफ से हैं, हमारी पार्टी से तो बल्ला ले लिया गया है, अब उन जिसको वोट देंगे पता नहीं उसने जीतने के बाद उसको जहांगीर तरीन ले जाएगा या आसिफ अली जरदारी ले जाएगा, ये सोचकर कि पता नहीं बाहर निकलेंगे पुलिस ही ना पकड़ ले, पुलिस के डंडे ही ना पड़ जाएं, ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो परे, ये निज़ाम ही ऐसा है, इसमें किसी को वोट नहीं देना चाहिए, ये सब एक जैसे। अगर ये सारा कुछ सोचकर आप घरों में बैठे रहे तो फिर ये सिलेक्शन 2024 होगी, और फिर एक मर्तबा फिर नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब के चांदी हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की चांदी हो जाएगी, और एक मरतबा फिर वो ओहदे बांट लेंगे या मिलकर हुकूमत कर लेंगे, अगले 5 साल हम पर मुसल्लत रहेंगे, और एक बार फिर उनमें से कोई एक वज़ीर आज़म बन जाएगा, एक सदर बन जाएगा, एक अपना चेयरमैन सेनेट बना लेगा, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर, मशीर, और मैं और आप बैठ कर कुटते रहेंगे। तो लिहाजा जो कुछ होता है होने दें, जिसने बनना है उसको बनने दें, मगर आप निकलें और आप अपना वोट डालें खुदा के लिए, अपने लिए, अपनी नस्लों, आने वाली नस्ल के लिए, और इस पाकिस्तान के लिए वोट डालने निकलें। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, इलेक्शन पर मजीद बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज से ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में के जज एजाज आसिफ साहब हैं, जो अडयाला जेल के कम्युनिटी हॉल में अदालत लगाएंगे 9 मई के मुकदमात के हवाले से, और उन 498 यानी 498 मुल्ज़मान 9 मई के जो है उनके खिलाफ अडयाला जेल में ट्रायल चलाएंगे, और इन मुल्ज़मों में सरे फहरिस्त हैं इमरान खान साहब, शामिल कुरैशी, शेख रशीद। आपको पता है इमरान खान 12 मुकदमों में उनको गुनाहगार करार दिया है, 9 मई के 12 मुकदमों में, और आज से 9 मई के मुकदमों का ट्रायल शुरू हो रहा है। अडयाला जेल के उसी कम्युनिटी हॉल में ये भी अदालत लगेगी जिसमें साइफर लगी और इमरान खान को सज़ा हो चुकी 10 साल कैद व मुशक्कर, तोशाखाना 14 साल कैद व मुशक्कर, इद्दत में निकाह 7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माना, और तोशाखाना में 1.5 अरब का जुर्माना। तो अब 9 मई के मुकदमात आज से शुरू होने वाले हैं। इमरान खान 12 मुकदमों में उनको गुनाहगार करार दिया गया है, और इसके अलावा शेख रशीद हैं और शामिल कुरैशी हैं, और इनके साथ साथ 500 और मुल्ज़म हैं 9 मई के जिनका ट्रायल होगा। और ये भी बताता चलूँ कि साइफर और तोशाखाना और इद्दत में निकाह के बाद, इन केसों के फैसलों के बाद, सज़ाओं के बाद, इमरान खान और शामिल कुरैशी की सिक्योरिटी अडयाला में हाई कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में वो रह रहे हैं। इमरान खान को कैदियों वाला लिबास दे दिया गया था, लेकिन उनको नहीं पहनाया गया, वो अपने लिबास में रहेंगे। खाना उनको पकवा सकते हैं, खाना पकवाने की सहूलत मुयस्सर है, और अभी तक ये तय नहीं हो सका कि इमरान खान से जो एक्सरसाइज का सामान है वो वापस लिया जाए या नहीं। जो एक टीवी था जिस पे 10 इंटरटेनमेंट चैनल और एक पीटीवी आता था, वो वापस लिया जाए या नहीं, और उनसे अखबार की सहूलत वापस ली जाए या नहीं, उनसे 3 मुशक्ति जो उन्हें दिए हुए थे वो वापस लिए जाएं या नहीं, उन्हें
جو 8 سیل تھے جن میں سے 3 سیل ان کے استعمال میں تھے اور باقی 5 سیکیورٹی کے لیے خالی رکھے گئے تھے، انہی میں رکھا جائے یا ساتھ جو ایک ہائی سیکیورٹی مزید سیل ہے اس میں شفٹ کیا جائے. یہ ابھی بہت ساری چیزیں طے ہونا باقی ہیں، اور چونکہ آج سے 9 مئی کے مقدمات بھی شروع ہو رہے ہیں تو لہٰذا وہ اسی عدالت میں آیا کریں گے جہاں سائفر میں آتے تھے، جہاں توشہ خانہ میں آتے تھے، اور جہاں وہ عدت میں نکاح کیس میں آیا کرتے تھے. یہ وہی کمیونٹی ہال ہے. آپ اڈیالہ جیل کے اندر جائیں تو اندر جا کر ڈیوڑی سے گزر کر تلاشی دے کر جب اڈیالہ جیل کے اندر جاتے ہیں تو پھر لیفٹ سائڈ پہ چلتے جائیں، ایک پہلا آتا ہے کورٹ روم، پھر آتا ہے جو عام قیدیوں کی ملاقات والا، اور تھوڑا سا آگے جائیں تو رائٹ مڑیں، پہلا امام بارگاہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ٹریننگ سینٹر آتا ہے، یہ قیدیوں کو سکھانے والا، یہ مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں، جیسے پلمبر، جیسے وائرنگ کرنا، جیسے فرنیچر کا کام کرنا، جیسے اس بہت سارے مختلف قالین بنانا، اس طرح کے ہنر سکھانے والا ٹریننگ ووکیشنل سینٹر. اور اس کے ساتھ آگے جڑا ہوا ہے کمیونٹی ہال، جو بڑا لمبا سا ہال، بہت بڑا ہال ہے، کافی بڑا ہال ہے، اس میں عدالت لگتی ہے، اسی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت لگے گی، اور عمران خان صاحب اسی میں آیا کریں گے. لہٰذا ابھی ان کا سٹیٹس مجرم والا ہے. ہائی کورٹ میں اپیلیں ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ میں ادھر کے بعد سپریم کورٹ تک بھی آئیں گی. لیکن میں اکثر جب سے یہ فیصلے ہیں تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ پارٹ 1 کا جو جج ہو ہمایوں دلاور، یا اس کے بعد سائفر والا ہو ابو الاسناد ذوالقرنین، یا محمد بشیر ہو توشہ خانہ پارٹ 2 والا جج، یا پھر آگے قدرت اللہ و عدت میں نکاح والا جج، یہ سارے موسن ہیں تحریک انصاف کے اور عمران خان کے، کہ انہوں نے اس کیس میں سارے کیسوں میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا کہ جس میں عمران خان کو جرمانہ ہو سکتا تھا، سزا ہو سکتی تھی. لیکن جس طرح انہوں نے کیس چلائے، جس طرح فیصلے کیے، جس طرح عمران خان کو حق کے دفاع سے محروم رکھا، حق کے جرح سے محروم رکھا، اور جس طرح آئینی اور قانونی ضابطے روندے اس روند کر یہ فیصلے سنائے، یہ آگے جا کے اڑ جائیں گے. اور جتنی میکسیمم سزائیں سنائی، یعنی جن دفعات کے تحت سائفر میں سزا ہوئی وہ 10 سال میکسیمم، اس سے زیادہ سزا دی نہیں جا سکتی تھی ان دفعات کے تحت. اور پھر اس کے بعد توشہ خانہ میں 14 سال قید میں مشقت، 10 سال کی نااہلی، 1.5 ارب جرمانہ، اس سے زیادہ سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ بھی زیادہ ہے. اور عدت میں نکاح 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ، اس سے زیادہ سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ آگے جا کے اڑ جائیں گی. بشرا بی بی آپ کو پتہ ہے بنی گالہ ہیں، اور حیران کن یہ چیز ہے کہ بشرا بی بی کیوں بنی گالہ ہیں. وہاں ان کی ایک اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ جیل زنانہ ان کے ساتھ ہے، لیڈیز پولیس اہلکار ہیں. اس کے علاوہ پورا بنی گالہ جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا ملازمین سے، اور سیکیورٹی حصار میں ہے. اور بشرا بی بی کو ان کے بیڈ روم تک محدود کیا گیا. ہاں وہ لان میں جو بیڈ روم سے ساتھ والا لان ہے، جو پرائیویٹ ایریا ہے یا گھر کا ایریا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا، اس میں وہ کچھ ٹائم کے لیے دن میں باہر نکل سکتی ہیں، باقی وہ بیڈ روم کے اندر ہی راج رکھی جائیں گی، ان کو رکھا جائے گا. لیکن کیوں ہے وہ وہاں، اس پہ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا کہ بشرا بی بی کے عمران خان کی مشکلات میں وہ اضافے کا باعث بنی ہیں، یا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں، یا وہ عمران خان کو بیوقوف بنا رہی ہیں، یا عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، یا وہ کسی اور کے ساتھ لائل ہیں. وہ بنی گالہ میں کیوں ہیں، اور اس وقت وہ کیا کر رہی ہیں، ان کو سے کون رابطے کر رہا ہے، وہ کیا ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، سمجھوتا کرنے کی، یہ ساری باتیں پھر کسی اگلے ویلاگ میں. لیکن وہ بنی گالہ میں ہیں، عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں. اور یہ دیکھیے نا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں رکھو، حالانکہ انہوں نے کہا میں نے تحریری درخواست بھی دی، ابھی تک کوئی ایسی سامنے نہیں آئی جو عدالت کو انہوں نے درخواست دی ہو، جو اڈیالہ جیل میں عدالت رکھتی ہے، جیل حکام کو دی ہو کہ مجھے ادھر رکھا جائے. لیکن ان کو کیوں ادھر رکھا جا رہا ہے؟ کیا یہ ڈبل گیم ہے عمران خان کے کیمپ کو تتر بتر کرنے کی، یا سازش ہے، یا اس یہ بتانے کے لیے
کہ بشرا بی بی ایک تاثر دینے کے لیے کہ وہ عمران خان سے لائل نہیں ہیں، وہ کسی اور سے لائل ہیں، تبھی ادھر رکھا جا رہا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں یہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا، لیکن یہ بتا کر کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے سزا کے بعد، اور بشرا بی بی بنی گالہ میں۔ یہاں یہ بھی بات میں الیکشن پر واپس آنے سے کرتا چلوں کہ شہباز شریف، جن کو عمران خان شہباز شریف کہتے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی 2-3 دن پہلے، اور اس میں شہباز گل کا ذکر آیا، اور انہوں نے اس شہباز گل کا اس طرح تمسخرانہ اور انداز میں، جگتوں میں اس کا شہباز گل کا ذکر کیا کہ حیرانی ہوئی۔ ایک تو عمران خان، ایک تو شہباز شریف اور شہباز گل کا کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ شہباز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، شہباز گل ایک عمران خان کے ساتھ ان کے مشیر تھے، اور وہ ظاہر ہے یہ تپش برداشت نہ کر سکے، چلے گئے، امریکہ چلے گئے۔ اچھا، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے، لیکن شہباز گل اور شہباز شریف کا کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ اور عطا تارڑ اگر اس طرح کی گفتگو کریں شہباز شریف کے حوالے سے، یا کوئی اور کریں جو، تو وہ بنتی ہے شہباز شریف کا شہباز گل کے بارے میں، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ ایک بھگوڑا نہیں تھا۔ شہباز گل کا ذکر آتے ہی شہباز شریف پریس کانفرنس میں کہہ لیں گے وہ ایک بھگوڑا تھا، موٹا سا تھا۔ انہوں نے کسی نے کہا کہ وہ شہزاد اکبر، نہیں وہ تو بہت زیادہ موٹا تھا، کم موٹا جو تھا وہ، جس کا کوئی نام کے ساتھ گل آتا تھا، انہوں نے کہا شہباز گل، ہاں شہباز نہ کریں، یہ میرا نام ہے شہباز، وہ گل جو ہے، اور اس طرح مذاق اڑا کر کہہ کے مار کے ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کی شان ہے، یہ کل تک شہباز شریف صاحب جو تھے عدالتوں میں بھاگ رہے تھے، کبھی کوٹ لکھپت، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، اور تلقین کیا کرتے تھے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے، مشکل وقت آتے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ان کو حالات بہتر ہوئے ہیں، مقدموں سے نکلے ہیں، اور اب سب کچھ اپنے ہاتھ میں اور بھائی جان کے ہاتھ میں، تو دوسروں کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، کم تعلیم یافتہ، تعلیم و تربیت کی کمی، جب بھی وقت آئے تو مذاق اڑانا۔ اور وہ بلاول نے کہا تھا کہ ان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اور ہاؤس آف شریف کے، اچھا وقت ہو تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، برا وقت ہو تو پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب، جن کی کارکردگی آپ کے سامنے 16 مہینے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو یہ نعرہ مار کے کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم مرستو ہیں، ہم افلاطون ہیں، سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، عمران خان تو جو ہے اس کا تو کوئی حال نہیں ہے، وہ تو نکمہ نااہل ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے یہ وزیر اعظم تھے، شہباز حکومت جب بنی، وزیر اعظم بنے، تو آتے ہی فرمانے لگے مجھے پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے مولانا صاحب پھونک ماریں گے معیشت بہتر ہو جائے گی۔ پھر فرمانے لگے ایک دن آٹا سستا کرنے کے لیے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو بھیج دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہم تو بھکاری ہیں، اور میں ایک فلاں اپنے بھائی کے پاس گیا یو ای کے سربراہ کے، میں نے کہا بھائی آپ سمجھ تو رہیں گے کہ ہم آپ قرض مانگنے آ گئے ہیں، لیکن $1 ارب اور دے دیں۔ پھر فرمانے لگے میں جس کو فون کرتا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ میں قرض مانگنے آ رہا ہوں۔ اس طرح کے لطیفے سنانے والے شہباز شریف وہی ہیں جن کے بارے میں تھا کہ یہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے، مفاہمتی گرو، ہمارے ہمیشہ مفاہمت یہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کے گارنٹر، $50 کے اسٹامپ پیپر پر نواز شریف جب باہر گئے تھے تو یہ گارنٹر تھے، اور 16 ارب کی منی لانڈرنگ، 16 ارب کی منی لانڈرنگ جو کی شہباز شریف صاحب کی فیملی نے اور شہباز شریف صاحب نے، اس میں جس طرح یہ خیر سے ان کو بری کیا گیا، شہباز شریف صاحب کو جس جج نے جس طرح بری کیا، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ نہ پورا کیس چلا، نہ پورے گواہ سنے گئے، نہ پورا مقدمہ چلا، نہ پورا ثبوت ہوئے، اور اچانک ایک دن جج صاحب نے بری کر دیا ان پوری فیملی کو، اور اس جج صاحب کو انفارمیشن منسٹری میں، مریم اورنگزیب کی منسٹری میں چیف کمشنر انفارمیشن لگا دیا بری ہونے کے بعد، اور وہ شہباز شریف صاحب جھکتے مار رہے تھے۔ اللہ کی شان، یہ وقت آتا جاتا رہتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں الیکشن کی طرف۔ تو 8 فروری، آج 6 فروری ہے، 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور گھر میں نہیں بیٹھے رہنا۔ اور اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے تو یہ پھر وہی جن سے آپ کی جان آپ نے چھڑوانی ہے، کسی کو بھی آپ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والے ہیں، پیپلز پارٹی کو، مولانا صاحب کو، پی ٹی آئی کو، جس کو بھی ووٹ ڈالنے نکلیں،
ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے تو آپ پھر آپ گلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ حکمران جو ہم پہ مسلط ہے یہ کیسے ہیں، کہاں سے آئے، کیوں آئے. تو ووٹ ڈالیں. اور ووٹ بیچنا نہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو ان جھوٹی باتوں پہ نہیں جانا کہ فلاں سلیکٹ ہو چکا ہے. ہاں یہ جو ہے کہ جس طرح نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے، جس طرح ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو کریش کیا گیا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اگر یہ بھی آپ کو بس لکھا ہوا بھی ہو کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے، یا شہباز شریف نے، یا مریم نواز نے، یا کسی نے، تو پھر بھی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اور کیونکہ آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے. تو 2 دن باقی ہیں اپنے بچوں اور اپنے ملک کے لیے. آپ نے اس بار ووٹ ڈالنے نکلنا ہے، اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور آپ کا فرض بھی ہے. پاکستان زندہ